अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा JIT के सामने पेश हुई, सवालों के जवाब दिए, बाहर निकली और प्रेस टॉक भी की, जिसमें बहुत सी उन्होंने ऐसी बातें की जिसका जवाब हम आज अपने पैनलिस्ट से प्रोग्राम में लेंगे। यह भी कहा शायद कि उनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है, लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया आज की प्रेस टॉक में, वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की वो बात थी जो उन्होंने दोबारा दोहराई, जो इससे पहले मियां साहब, हसन नवाज और हुसैन नवाज भी उठाते रहे हैं। सवाल वही पुराना है कि आखिर हम पर इल्जाम क्या, हमें बताएं तो सही। उन्होंने क्या कहा, पहले सुन लेते। मैंने कहा आप मुझे काइंडली ये बताइए कि हम पे इल्जाम क्या है, और उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। ये दुनिया की शायद पहली JIT है। दुनिया में होता है ऐसे कि पहले इल्जाम लगता है, JIT उसके बाद बनती है। ये पहली JIT है जो पहले बन गई है और वो इल्जाम ढूंढ रही है कि इल्जाम क्या लगाएं इनके ऊपर। यही सवाल मेरे भाइयों ने पूछा था, उनके पास इस बात का, वो कहते हैं कि इनके पास कोई जवाब नहीं था। मुझे लगता है कि JIT बहुत ज्यादा परेशान होगी कि इन तमाम बच्चों को 1.5 साल गुजरने के बाद भी पता नहीं चला कि इनके ऊपर इल्जाम क्या है। शायद बच्चे इसीलिए। केस क्या है, इल्जाम क्या है? यह केस शुरू होता है 1998-99 से, जब ये इल्जामात बैनुल अक़वामी मीडिया में आने शुरू होता है कि ये फ्लैट्स जो पार्क लेन में है मियां साहब की मिल्कियत है। जी हां, 1990 की दिहाई में ये इल्जामात पैनमा से बहुत पुराने हैं। पैनमा लीक से पहले शरीफ खानदान इन फ्लैट्स की मिल्कियत से हमेशा इनकार करता रहा। सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जिन अरबों रुपए की मे फेयर की प्रॉपर्टीज की ये बात कर रहे हैं, ये तो पहले पता नहीं है। बताएं कौन सी प्रॉपर्टीज है, लाएं, उसका कोई प्रूफ लाएं। I'm living on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. जी, ये पोजीशन थी 2016 तक, इससे पहले कि हमारा कोई प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर नहीं है। लाएं, दिखाएं, कहां है प्रॉपर्टी, जब पूछते थे ये जवाब आता था। फिर पैनामा लीक्स आई और वो तमाम लोग जो इनकार करते रहे इन प्रॉपर्टी से, उन्होंने इन अपार्टमेंट्स की मिल्कियत को तस्लीम कर लिया और यहां से ये केस शुरू होता है। अगर ये फ्लैट्स आपने 2006 में खरीदे जैसे कि क्लेम किया जा रहा है अब, तो 2010 और 11 के मुख्तलिफ बयान जो आपने सुने, उनमें इनसे इनकार क्यों किया जाता रहा? क्या आप इन फ्लैट्स को छुपाने की कोशिश कर रहे थे या इन फ्लैट्स को भूल गए थे? ना सिर्फ ये कि आप फ्लैट भूल गए, जब याद आया कि ये फ्लैट्स हमारे हैं 2016 में, फिर ये भूल गए कि इन फ्लैट्स के लिए पैसा कहां से आया। वजीर आजम पाकिस्तान ने कौम से 3 खिताब किए, हुसैन नवाज ने 5 TV इंटरव्यूज दिए। इन तमाम में कहा कि जद्दा की फैक्ट्री बेचकर पैसे लंदन गए और इन पैसों से ये फ्लैट्स खरीदे गए। क्या कहा, सुनते हैं। 2005 में बल्कि मैंने एक फैक्ट्री जो है उसको बेचा था सऊदी अरेबिया में। जो इनकम हमारे पास आई वो बाकायदा जो है ना वहां से सऊदी अरेबिया से ऑफिशियली ट्रांसफर हुई बरतानिया में। 2006 में जो है ना उस आमदनी के एक हिस्से से जो है ना इन प्रॉपर्टीज को खरीदा गया, यानी इन कंपनीज के शेयर्स जो कि उस प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रही थी उनको खरीदा गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है 3 प्रॉपर्टीज ली और वो भी जो है मॉर्गेज करवा के ली, और वो एक ट्रस्ट के तहत हैं और उनको होल्ड करनी है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ मेरी। यह है क्लेम, यह है दूसरा क्लेम जिसमें कतरी खत नहीं है, कतर में इन्वेस्टमेंट नहीं है। जद्दा की फैक्ट्री बिकी, पैसे लंदन गए, लंदन में ये अपार्टमेंट खरीदे गए। फिर जिस कतरी शहजादे का 8 महीने तक, यानी अप्रैल में ये केस आया, नवंबर में यह सुप्रीम कोर्ट ने केस उठाया, कहीं जिक्र नहीं था, अचानक एक खत की सूरत में नमूदार हुआ और उसने सबको चौंका दिया। और आपकी वो तमाम कहानी जो इससे पहले आप सुनाते रहे हैं कि दुबई से जद्दा और जद्दा से लंदन गए, वो सब गलत साबित हुई। ये याद रखिए कि वफाकी वुज़रा, अब ये क्लेम आपके सामने है, ये वो क्लेम है जिसमें वो बार बार कहते रहे कि ये प्रॉपर्टीज हमने 2006 में खरीदी हैं। पहले डिनाई किया, फिर 2016 में माना। वजीर क्या कहते रहे, जरा ये भी सुन लीजिए। लेट 60s में मॉर्टगेज के जरिए वो प्रॉपर्टीज खरीदी गई थी और वो 90s में जाके मैच्योर हुई हैं। 30 साल 28 साल में उनकी पेमेंट्स की जो थी वो शेड्यूल्स थी, वो मॉर्टगेज थी प्रॉपर्टीज। 20 साल हो गए उन फ्लैट्स को खरीदे, अभी तक मुकम्मल कर्जा वापस नहीं किया जा सका। 20 साल हो गए हैं तकरीबन, या 18, मैं 1-2 साल आगे पीछे हो सकता हूं, अभी तक कर्जा वापस हो रहा है। मैं 1996 में
میاں صاحب کے جو 2 فلیٹس ہیں ان میں گیا بھی. پارک لین والے جی پارک لین والے میں ان میں گیا بھی. ان میں وہ رہتے ہیں دونوں بھائی, ٹھیک, بلکہ 3 بھائی ہیں. جب بھی جاتے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں, ان کے ہیں. بے فیئر میں اور پارک لین میں گھر ہے؟ جی وہ حسن کے نام. کتنے عرصے سے وہاں پہ؟ وہ تقریباً میرا خیال ہے حسن اس وقت 90 کی مڈل میں وہاں پہ گیا تھا, 15-16 سال 14-15. اب یہ کہانی تھی جو پچھلے 15-20 سال میں ہم نے سنی. وہ ذرا کہتے رہے 90 کی دہائی سے ہیں, آپ کہتے رہے ہیں ہی نہیں, پھر پینما آیا اور آپ نے پھر مانا کہ 2006 سے. یہ کنفیوژن تھی جس کو کلیئر کرنا تھا. اس تناظر میں آج کی صورتحال دیکھیں کہ دنیا اور پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے. فرض کریں کوئی پٹواری ہے اور اس کے پاس کروڑوں اربوں کی جائیداد نکل آئے, تو ثابت کرنا ریاست یا ریاستی اداروں کا کام نہیں, بلکہ پٹواری نے ثابت کرنا ہے کہ یہ جائیداد کہاں سے آئی ہے. اور یہ قانون صرف پاکستان میں نیب کی صورت میں نہیں, پوری دنیا میں یہ قانون ہے کہ کیونکہ کرپشن کی سٹیمپ پیپر پر یا ٹی وی کیمروں کے سامنے ریکارڈنگ کر کے معاملہ آگے پیچھے نہیں ہوتا, ثبوت نہیں ہوتے ان چیزوں کے کہ پیسے کون تھے, کہاں گئے, کس نے لیے, بلکہ ایسے مقدمات میں جائیداد خود آپ کے خلاف ثبوت ہوتی ہے. اسی لیے بار ثبوت بھی آپ پر ہوتا ہے. مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ہم اپنی پراپرٹیز کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. آج انہوں نے کہا کہ ہم ایسے بزنس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, اپنی پراپرٹیز جسٹیفائی کر رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان پراپرٹیز کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہے ہیں. آپ سے سوال یہ پوچھے جا رہے ہیں کہ اصل میں 20 سال میں ہوا کیا پیش رفت ہوئی, کیا آپ نے کیا. سچ نہیں سامنے آیا, صرف بیانات میں تضادات سمجھ میں آ رہے ہیں. انکار, اقرار, خریدنا, دبئی, جدہ, لنڈن, نہیں دبئی, قطر, قطری شیخ, نہیں جی ہم تو لنڈن میں ہم نے خریدی نہیں ہے, تو سیٹلمنٹ ہوئی ہے, بلکہ قطر نے سارے پیسے دیے. اس لیے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو جسٹیفائی کریں, اور یہ ہے ساری کہانی. ارشد شریف صاحب, آپ کو کیا پتا, ہمارے ساتھ ارشد شریف صاحب موجود ہیں, بہت شکریہ آپ کا. فواد چودھری صاحب ہیں, اور شیلا رضا صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں. یہ کہا جا رہا ہے مانا کیس کا ہی نہیں پتا. لیٹس اسٹارٹ فرام دیئر. ایوریبڈی کمز ان دس JIT, باہر نکل کے کہتے ہیں سر ہمارے خلاف کیس کیا. اوئے بابا یہ کیس ہے, اپارٹمنٹ آگے بتانے آئے کہاں سے ہیں. دس از دا سمپل کیس. جو آپ JIT کے اندر جاتے والے ویژولز دیکھتے ہیں نا, اس میں کبھی وکٹری کا سائن, کبھی ویو ہو رہا ہوتا ہے, اس کے بعد جو حالت ہوتی ہے باہر آ کے, وہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے آپ کو تاثرات نظر آتے ہیں. میرے خیال وہ جو الادین کا چراغ تھا جس کو رگڑ کے, میرے خیال اب پتہ نہیں لوہے کا چراغ تھا, کسی فاؤنڈری میں بنا تھا یا نہیں, جس کو رگڑ کے یہ سارے اثاثے بنے تھے, وہ چراغ الادین کا چراغ کہیں ہو گیا ہے گم. اب وہ منی ٹریل مانگا جا رہا ہے, ادروائز وہ الادین کا چراغ پیش کر دیا جاتا اور یہ مسئلہ حل ہو جاتا. الادین کا چراغ کا آلٹرنیٹو نکالا قطری خط. قطری خط میں کہ وہ جو چھتری تھی سپریم کورٹ میں جب پیش ہوئی, اس میں ہو گئے سپریم کورٹ کی ججمنٹ سے سراغ. اب آئے تو کہاں سے منی ٹریل آئے, ٹرانزیکشنز کہاں سے آئیں, تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں جی ہم پہ الزام کیا. وہ 13 سوالات پڑھ لیتے. آپ کے اتنے کروڑوں روپے والے وکلا جن کو آپ نے فیسیں دی, جن میں سے 2 حضرات نے وہ مشہور زمانہ قطری خط بھی پیش کیا, بڑے پروفیشنل وکلا ہیں, اچھے وکیل ہیں, لیکن قطری خط انہیں مجبور کیا گیا کہ نہیں جی یہ قطری خط آپ پیش کریں. اور انہوں نے کہا بھی, سپریم کورٹ میں آپ بھی تھے, اقرار بھی کیا کہ جی ساری تفصیلات ہم سے بھی نہیں شیئر کی گئی. پتہ ان کو سارا کچھ ہے. الزام کیا ہے, 13 سوالات. Not a shred of document in the court. That's the biggest problem. آپ کے پاس ڈاکیومنٹیشن ہے. ایک ڈاکیومنٹ فواد چودھری صاحب, فواد سے let me bring everybody into the program. فواد صاحب, ایک ڈاکیومنٹ نہیں آیا. آپ کو یہ لگتا ہے یہ جو کلیم بار بار کیا جا رہا ہے شریف خاندان کی طرف, میاں صاحب نے کہا لنڈن میں حسن حسین, اور آپ مریم بی بی وہی بات کر رہی ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیس کیا ہے. جی یہ ابھی آپ کا امید تو یہی ہے مجھے کہ یہ پہلا ہاف جو بھی آپ نے دکھایا ہے, یہی اگر دیکھ لیں گے تو ان کو کیس پورا سمجھ آ جائے گا. ورنہ ریکویسٹ میں کروں گا آپ کی ٹیم سے کہ یہ اس کی بنا کے بھجوا دیں پرائم منسٹر ہاؤس, تاکہ کیس تو ان کو پتہ چل جائے. ویسے پتہ نہیں چلنا, کیونکہ اگر آپ آنکھیں بند کر لیں حقیقت سے, وہ کہتے ہیں نا جانے نہ جانے گل نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. اب اگر یہ ان کو, باقی تو پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ کیا کیس ہے, مریم بی بی کو اور ان کے بھائیوں کو سمجھ نہیں آ رہا کیس, کیونکہ ان کو وہ سمجھنا نہیں چاہتے کیس. بات یہ ہے کہ بڑی سمپل بات ہے, 93 سے 2006 کا نیلسن, اور وہ اتنی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ اب اس پہ بات کرتے ہوئے بندہ کیا بات کرے. مجھے تو لگتا ہے کہ JIT کے اندر کوئی پاپ کارن کی مشین لگی ہوئی ہے, باہر سے خوش جاتے ہیں, اندر سے سارے اچھلتے باہر آتے ہیں, اور سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں باہر آ کے. اور سارے, اچھا بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے
کہ پوچھنے سوال جے آئی ٹی نے ہے. سارے غصے باہر آ کے عمران خان پہ نکل رہے ہوتے ہیں. عمران خان انجوائے کر رہا ہوتا ہے, کبھی نتھیا گلی بیٹھا ہے, کبھی کدھر بیٹھا ہے, وہ ہنس رہا ہوتا ہے آگے, یہ اس کے اوپر سارے جو ہے لال پیلے نیلے ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت سچویشن آپ کے سامنے ہے, بات ہاتھ سے نکل گئی ہے, اب وہ بات کو پکڑے, سرا کیسے پکڑے یہ سمجھ نہیں آ رہا. ٹھیک شیلا بی بی, مسئلہ یہ ہے, میں ذرا کیونکہ بہت ساری باتیں انہوں نے کہی ہیں, we'd like to take your opinion on a lot of them. انہوں نے ایک الزام بھی لگایا ہے, اور یہ الزام بھی کوئی نیا نہیں ہے. پہلے اسحاق ڈار صاحب نے کہا, حسن نواز نے کہا طیارہ سازش کیس, فلانا کیس, سازش ہے. آج مریم نواز صاحبہ نے بھی سازش کا ذکر کیا. انہوں نے یہ بھی کہا, پہلے نیوز لیک میں الزام لگا, بیٹی کو نشانہ بنا کر وزیراعظم کو اذیت دینا چاہتے ہیں, اور یہ بھی کہا کہ وزیراعظم نے اگر راز کھول دیے پھر سمجھے گا. یہ کون سازش کرے, پہلے سن لیں انہوں نے کیا بات کہی ہے. باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں میرا نام نہیں ہے, میں آج پاکستان کی ہمارے پاس ساؤنڈ نہیں ہے سر, وہ ہم ذرا تھوڑی سی ساؤنڈ دیکھ رہے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ شاید پرابلم ہو گئی اس کے اندر. ہاؤ ڈو یو سی اٹ, یہ جو آپ وہ اشارہ تو شاید فوج کی طرف ہی ہوتا ہے بار بار. کوئی کہتا ہے, طلال چودھری صاحب نے کہا کہ جی یہ عدالت کو استعمال کریں, آپ سنا دیں جی. سے خوف کھاؤ جب نواز شریف اپنی کہانی عوام کے پاس لے کے جائے گا. اس کو اس نہج پہ مت لے کر جاؤ کہ جو راز اس کے سینے میں دفن ہے, جو سازشیں اس کے خلاف ہو رہی ہیں, وہ عوام کو یہ بتانے پہ مجبور ہو جائے. یہ کون سی سازشیں کر رہے ہیں؟ یہ کوئی نیا حربہ تو نہیں ہے. ماضی میں پاکستان کی 70 سالہ تاریخ آپ اٹھا لیں, جب بھی آپ مشکلات کا شکار ہوں آپ کانسپریسی تھیوری بیچ میں لے آئیں, اور پھر بار بار آپ کو یہ بھی سننے میں ملا ہوگا کہ وقت آنے پہ بتائیں گے. وہ وقت تاریخ میں میرا خیال ہے بہت ہی کم ایسے آئے کہ جس پہ جب اس سے پہلے دھمکی دی گئی تو پھر وہ وقت آنے پہ ہمیں کچھ بتایا بھی گیا. یعنی بے شمار ایسے قصے ہیں, ایک لمبی فہرست ہے. اور میں آپ کی یادداشت تھوڑی سی, اگر بہت زیادہ ہماری یہ پرانی نہیں ہوئی بات, تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کم از کم پچھلے 9 یا 10 سال سے یہ فیصلہ ہو چکا کہ یہ دخل اندازی, یہ سازشیں, یہ اس طرح کی بات چیت یہ دور دور تک آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی. دور دور تک تو نظر آتی کوئی نہ کہیں, ٹیک اوور رب مسئلہ نہیں ہے. میرا دخل اندازی سے جو مطلب وہ ٹیک اوور ہی ہے نا. چلے ماضی میں ٹیک اوورز ہوئے نا, اب میں آپ کو نہیں 2-3 اچھا تھوڑی بہت ہی کر سکتے ہیں, زیادہ نہیں, میں 2-3 چیزیں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, اگر آپ کہنا چاہیں تو کہہ لیں, پر بات یہ ہے کیونکہ میں پیپلز پارٹی کی بھی سناؤں گا, جب پیپلز پارٹی کے خلاف سپریم کورٹ میں کیس تھا تو وہ کیا کہتے تھے وہ بھی میں سناتا ہوں. نہیں, 2-3 چیزیں بہت ضروری ہیں. جب پچھلی حکومت نے ٹیک اوور کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا وکلا کی موومنٹ تھی, پھر اس کے بعد میمو گیٹ آیا, یہ اس حکومت کا وقت گزرا. اس حکومت میں دھرنے بھی ہوئے. ابھی ریسنٹلی یہ جو ڈان لیکس والا معاملہ, اس میں فوج نے پسپائی اختیار کی. یہ تھے نا, یہ تو یادداشت آپ کی کوئی پرانی نہیں ہے. پسپائی جن کے سامنے پسپائی حملاور کون تھے یہ بھی آپ کو معلوم ہے. نہیں, حملاور کون تھے یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ نہیں, سب سامنے ہے. دیکھیں جو حملہ آور تھے وہ کون تھے, جو مجرم جن کا نام تک نہیں لیا. فوج کے بیان میں جو اس وقت ٹویٹ تھا اس میں کلیئرلی کہا تھا نا کہ جو آپس میں چیزیں طے ہوئی تھیں اس کے مطابق یہ ڈائریکٹو نہیں نکلا منسٹری آف انٹیریئر سے. تو اس کے باوجود وسیع تر مفاد میں کہ دخل اندازی نہیں کرنی. میں جو پوائنٹ آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دخل اندازی کا معاملہ ختم کر دیا گیا, لہذا اس کو سازش رنگ مت دینے کی کوشش کریں. شیلا بی بی, میں تھوڑا پیپلز پارٹی کا سوچ رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں نکالنے کی بہت ساری چیزیں جو ہمارے پاس موجود ہیں. کیا یہ سازشیں ختم ہو گئی جیسے ایئر مارشل صاحب کہتے ہیں, یا یہ سازشوں کے الزام تو آپ بھی لگاتے رہے, کیا یہ ہر حکومت کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں یا ہر حکومت سازش کے بینر کے پیچھے چھپتی ہے؟ پہلے وہ کہہ رہے ہیں ریڈی ہے, سن لے سر, پہلے سن لے پیپلز پارٹی والے کیا کہتے رہے جب پچھلا دور حکومت تھا. منتخب نمائندوں کو اگر اس طریقے کے ساتھ ہٹا دیا جائے تو پھر میرا خیال ہے کہ الیکشن کی ضرورت نہیں ہے. پھر ان کو خود ہی سارا کچھ چلانا چاہیے اور پھر سسٹم کو پیک اپ کر دینا چاہیے, اور پھر اس طریقے سے سسٹم جو ہوگا پھر آپ نہ ڈیموکریسی کہیں, نہ پارلیمنٹ کہیں, نہ الیکشنز کہیں, پھر وہ بھول جائیں. کیونکہ الیکشنز اگر آپ کہتے ہیں کہ ہونے چاہیے تو پھر عوام کی خواہشات کا احترام کرنا ہر ادارے کا کام ہے. سپریم کورٹ نے یہ چاہا کہ وزرائے اعظم تبدیل ہوتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی
وہ عمل کرتی رہے گی اور وزرائے اعظم ایک کے بعد دوسرا آتا رہے گا. انہی کی ایک عدالت ادھر لگی ہے, ایک شریف کورٹس ہیں. ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے سازش نہ کرے. میں پرائم منسٹر ہاں, میں پی این کوئی نہیں. اس کیس کو اٹھانے میں ان کو 20 سال لگے ہیں, مگر رینٹل پاور کیس اٹھانے میں ان کو. یہ بڑی لمبی تاریخ ہے شیلا بی بی. کیا واقعی یہ ہر حکومت کے خلاف سازش ہوتی ہے یہاں پہ؟ لیکن فرق میں اپنی حکومت کے بارے میں تو ضرور کہوں گی. میں آتا ہوں فواد صاحب, اس کے بعد آپ بتائیے گا. میں آتا ہوں اس کے بعد بتائیے گا. جی شیلا بی بی پہلے آپ بتائیں. یہ فواد چودھری بیٹھے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بار بھی ابھی زندہ ہے, اور یوسف رضا گیلانی کے کیس کو جو ہے وہ ایک غلط فیصلہ تھا لیکن انہیں گھر بھیجا گیا. میمو گیٹ جو ہے اس میں تو بار نے کہا تھا کہ اتنی زبردست وائلیشن نہیں دیکھی, ایکول رائٹس نہیں ملے تھے. تو ہماری حکومت کے خلاف تو سازش ہوتی رہی ہے, لیکن سیٹلمنٹ ورڈ میں نے ابھی ڈان لیگ پہ سنا تھا. سیٹلمنٹ کا لفظ آپ ڈان لیگز میں سن رہے. فواد آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کاشف صاحب یہ تھوڑی ساری معذرت کے ساتھ جو یوسف رضا گیلانی صاحب کا معاملہ تھا وہ پاکستان کے اندر بنایا گیا تھا. میمو گیٹ کا تو خیر آپ کو خود زیادہ پتا ہے, لیکن یہ آئی سی آئی جے کوئی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے یا ہمارے یا آپ کے کنٹرول میں تو نہیں ہے. پلزر ایوارڈ جو انہیں ملا ہے کوئی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے تو نہیں دلا دیا. تو جو یہ مقدمہ ہے پاکستان میں, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان میں سازشیں ہوتی رہی ہیں. میں تو آپ سے دیکھیں, میں نے جو اوپننگ دی اور میرا تو آرگومنٹ کلیئر ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سیاسی جماعتیں بار بار سازش کا ذکر کرتے ہیں وہ سازش ہوتی ہے یا اس کے پیچھے چھپا جاتا ہے؟ سازشیں تو ہوتی رہی نا, اس میں کیا ہوتی رہتی ہے. بالکل کہوں گی مطلب آپ دیکھیں 1990 میں کیا آئی ایس آئی نے نواز شریف صاحب کو پیسے نہیں دیے تھے اسلامی جمہوری اتحاد بنانے کے لیے؟ کیا بے نظیر بھٹو کی حکومت گرانے کے لیے اسامہ بن لادن سے فنڈنگ نہیں کروائی گئی تھی نواز شریف صاحب کو؟ شیلا بی بی وہی بات کر رہے ہیں جو آپ شاید آپ نے کہنی تھی. میری باری میں یہ بول پڑے, ورنہ میں کہہ دیتی کہ بھائی حمید گل کو مرے ہوئے ابھی زیادہ دن تو نہیں ہوئے نا, اس نے کہا. اور پھر میں یہ بھی بتاتی کہ بھائی وہ اب یہ بتا رہے ہیں تو یہ تو ہسٹری ہے کہ سازشیں ہوتی رہی ہیں, کیونکہ حمید گل یہ سمجھتے تھے کہ بے نظیر صاحبہ جو ہیں وہ حب الوطنی میں بہت پیچھے ہیں ان سے, اس لیے انہوں نے یہ کی. کیا اسامہ بن لادن والی بل, میں وہی کہوں گی چھانگا مانگا یہ سب. اور یہ جو میمو گیٹ ہے اس کو آپ کیوں نہیں سمجھیں گے؟ بار اس پہ ایسے ہی تو نہیں میمو کمیشن اگر سازش تھا کہ جو معزز جج صاحبان جن میں ابھی بھی ایک جج صاحب سپریم کورٹ میں بیٹھے انہوں نے لکھا میمو واز اے ریئلٹی, اس میمو کمیشن کی فائنڈنگز میں یہ لکھا ہوا. اور انہوں نے ایک بریک کے بعد صاحب کو غدار قرار دیا. انہوں نے کہا غداری کا کیس تھا. ایک بریک میں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. ارشد شریف صاحب, ایک بحث یہ آج بہت زیادہ ہم نے سنی, ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے سن لیں. شہباز شریف صاحب نے بھی کہا, اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ مریم بی بی کو جے آئی ٹی نہیں بلانا چاہیے تھا. کیا باتیں کی ہیں ذرا یہ سن لیں سب. جے آئی ٹی کو ریویو کرنا چاہیے اپنا معاملہ, کہ بجائے مریم نواز شریف کو 5 کو ان پرسن بلانے کے ان کو کوسچنر بھیجا جائے. اس سے آگے نون لیگ سے انتقام نہیں لیا جا سکتا کہ ہماری بہن مریم نواز کو طلب کیا گیا. یہ یک طرفہ انتخاب نامنظور ہے. ہماری بہن عدالت میں پیش ہو رہی ہے. کیا مریم نواز کو کسی نے اپنی انا کی تسکین کے لیے بلایا یا تفتیش کے لیے بلایا؟ میں خیال آج جس طرح سے وہاں سے مریم صفدر صاحبہ چلی تھی پرائم منسٹر ہاؤس سے, جو گاڑیوں کا پروٹوکول ان کے ساتھ آیا تھا جس میں سے کچھ فیک نمبر پلیٹس کی گاڑیاں بھی تھیں, پھر مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا جی یہ تو ذاتی گاڑیاں تھیں. اگر ذاتی گاڑیاں تھیں اور اس پہ فیک نمبر پلیٹس لگی ہوئی تھی تو اور بڑا سوال ہے. اس کے بعد جس طرح کا سیکیورٹی پروٹوکول دیا گیا, پھر جس طرح کے سلوٹ ہوئے, ایک ایکیوزڈ جو کہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوتا. دوسرا جو 13 سوالات ہیں, سپریم کورٹ کا 540 صفحے کا فیصلہ آپ نے بار بار پڑھا ہے. رسپونڈنٹ نمبر 6 کون ہے اس میں؟ جتنی دفعہ رسپونڈنٹ نمبر 6 ہے وہ مریم صفدر صاحب ہیں, اور ان سے جو سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا جی یہ 13 سوالات ہیں, اینی ون ایلس لنکڈ ود دی کرائم, وہ جواب دینا تھا. اب اس میں ہو کیا رہا ہے؟ میرے خیال شیلا رضا صاحبہ بیٹھی ہیں, ایک تاریخ ہے ان کے پاس, وہ اس پہ بہتر بتا سکتی ہیں. جی شیلا رضا صاحبہ,
مریم بی بی کے بارے میں باہر سب نے کہا کہ ان کو نہیں بلانا چاہیے تھا, خواتین کا احترام کرنا چاہیے, اور کرنا بھی چاہیے, میں تو اس بات کو مانتا ہوں, کرنا چاہیے. دیکھیں خواتین کا احترام اپنی جگہ, لیکن اسی جگہ پہ اسحاق ڈار نے کھڑے ہو کر کیا اور خواتین کا احترام کیا؟ چلیں ماضی کو آپ کچھ بھی کہہ دیں, کیا اسی حکومت نے ماڈل ٹاؤن کی خواتین کا احترام کیا؟ نہیں کیا. کیا جب اگر آپ کی خواتین کے بارے میں یہ رائے ہے کہ انہیں نہیں بلانا چاہیے تھا, تو پھر تو آپ کو ضیاء الحق کو جوائن ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کے گھر سب تھے, آپ کے ابا جی بھی تھے, آپ خود بھی تھے, آپ بھی تھی. آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ جس جرنل نے ایک وزیر اعظم کی بیٹی کو سیالہ ریسٹ ہاؤس میں رکھا, اسے گرفتار کیا, اس کی ماں کا سر پھاڑا, ہم اس کی پارٹی کیسے جوائن کر لیں؟ تو عورت کی عزت ہی نہیں کرتا. میں اس ٹائم فوٹیجز چل رہی ہیں اسکرین کے اوپر, اگر ہم فل اسکرین پہ دکھا سکیں, میں چاہتا ہوں یہ حکومتی لوگ بھی ان فوٹیجز کو دیکھیں, اور یہ صرف یہ نہیں, یہ ریاست ہے ہماری, اور یہ خواتین کے ساتھ دیکھیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے, اس کا بھی تدارک کریں برائے مہربانی. یہ بھی کسی کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں. نہیں, لیکن ایک بات اور کاشف صاحب, کہ مریم نواز شریف بی بی نے ایک خواجہ آصف صاحب نے جو گفتگو کی, یہاں پر جاوید لطیف صاحب نے جو گفتگو کی, خود مریم بی بی نے تو ایک ٹویٹ کرنے کی بھی زحمت نہیں کی ان خواتین کے لیے جن کے بارے میں خواجہ آصف صاحب نے, جاوید لطیف صاحب نے اور باقی لوگوں نے جو زحمت کی ہے. اور یہ بات بڑی بری لگتی ہے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ کرمنل انویسٹیگیشن میں نہیں جا سکتی, تو یہ بات بھی بڑی بری لگتی ہے کہ آپ چوری کے پیسے بیٹیوں کے نام کے اوپر رکھیں. یہ بھی الزام ہے نا فواد صاحب, یہ بھی ابھی الزام ہے, اسی کی تو تفتیش جے آئی ٹی کر رہی ہے, اسی کے اوپر کورٹ نے فیصلہ دینا ہے. لیکن یہ ابھی جو لیکن بات دیکھیں, نہیں یہاں ایک سے ایک لمحہ مجھے دیجیے گا, یہ الزام کوئی عمران خان نے یا پی ٹی آئی نے یا اے آر وائی نے تو نہیں لگایا. حسین نواز صاحب نے سب سے پہلے آ کے ہمیں بتایا تھا کہ نیلسن اور نیسکول کی جو ٹرسٹی ہیں وہ مریم بی بی ہیں. ٹھیک, اور ہم نے تو نہیں بتایا تھا. اور جو یہاں پر مریم بی بی کو بلایا گیا ہے وہ بنیادی طور کے اوپر 3 سٹیٹمنٹس کی وجہ سے بلایا گیا ہے. حسین نواز صاحب کا بیان ہے, کیپٹن صفدر صاحب کا بیان ہے, اور ان کے والد صاحب کے بیان ہے. اب اس میں مجھے بتائیں کہ جب آپ یہ کریں گے, مثلا اب کل وہ ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ بچوں کو نہیں بلانا, آؤٹ رکھے. علی ڈار صاحب 22 سال کی عمر میں جو ایچ ایس ڈی ٹاورز ہیں دبئی میں بلینز آف روپیز کی پراپرٹی بنا لیتے ہیں, وہ ایمریٹس ہل میں 15 ملین درہم کا کسی کا پیسہ بنانا, اس کے خلاف مت استعمال کریں کہ اس نے پیسے بنائے ہیں. I understand اگر آپ اس کے منی ٹریل مانگیں, آپ کہیں کہ اس کو ایکسپلین کریں, میرا پوائنٹ سمجھے نا. نہیں کاشف عباسی صاحب, بات یہ ہے کہ اتنا بڑا پیسہ یا تو آپ فیس بک آپ نے انوینٹ کر لی ہو, آپ نے گوگل بنا لیا ہو, تو ہمیں بتا دے کہ پاکستان کے فائنانس منسٹر کا بیٹا اتنا جینیس ہے, اس نے یہ کر لیا ہے, بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن نہ ان کا کوئی بزنس کا پتہ ہے, نہ سورس آف منی کا پتہ ہے, بچوں کو باہر رکھے. یہ تو پھر کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ پیسے بنائیں, ہم یہاں پہ بچوں کے نام پہ پیسے لگائیں, بچوں کو باہر بھیج دیں اور کہیں جی بچوں کو بالکل کوئی نہ پوچھے. یہ تو جی وہ غریب لاجک ہے. شیلا بی بی, کوئک ریسپانس فرام یو, میں کم ٹو دی اسٹوڈیو آلسو. جی دیکھیں, اگر آپ کو اپنی بیٹی کا اتنا خیال ہے تو پھر آپ کو دوسروں کی بیٹیوں کا بھی خیال ہونا چاہیے تھا. آپ نے وزیر اعظم ہو کے ابھی تو جہاں پہ جو کچھ کیا, لیکن پھر میں جب 1990 میں تو لڑکی تھی, آپ کے بچے تو پتہ نہیں کتنی بیوی اور بچوں والے ہیں, اور آپ کی بیٹی بھی جو ہے وہ داماد والی ہے. تو میں تو لڑکی تھی, میں تو اسٹوڈنٹ تھی. یہ مریم صاحبہ میں میری ایج میں اتنا کوئی ڈفرنس نہیں ہے. ان کو بولنا چاہیے تھا اپنے والد صاحب کو کہ آپ کیا کر رہے ہیں اس لڑکی کے ساتھ. آپ کی تصویریں اس وقت ٹی وی پہ چل رہی ہیں, آفیسر سلوٹ کرتی ہے, آج ان کو آن ڈیوٹی آفیسر سلوٹ کرتی ہے, اور میرے ساتھ میں نے تصویریں چلائی ہیں, ایک خاتون تک نہیں ہوتی تھی. آج بھی میں نے ٹویٹ کی, بار میری ایئرنگ ہو رہی ہے. میں تو حبس بیجا میں تھی, اور سعید الزما صدیقی کی عدالت نے میرے والد صاحب نے جو ہے وہ ریٹ کی تھی, تو مجھے 12 دن کے بعد پیش کیا گیا تھا. یعنی کہ میں 26 اور 27 دسمبر کی رات میں اریسٹ ہوئی تھی, اور 8 جنوری کو مجھے جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا. میں تو حبس بیجا میں تھی. تو ایسی معصوم باتیں کر رہے ہیں. آپ کی بیٹی جو ہے وہ عزت دار عورت, اور باقی سب کیا ہے, عزت تو ایک چمار عورت گھرانے کی بھی ہوتی ہے بھائی, سب کی برابر ہوتی ہے. مائیں بیٹیاں بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں, سب کی عزت ہوتی ہے. ایک اور بات کہی گئی آج, یہ کیا بات ہے؟ ہاں یہ بات ٹھیک, میں ایک بات مجھے بہت بری لگتی ہے, ایک بات مجھے بہت بری لگتی ہے. آپ جو ہیں وہ کرپشن کے کیس میں آئی ہیں, جے آئی ٹی بنی ہوئی ہے, آپ کی فیملی کو ثابت کرنا ہے, اقرار کر لیا ہے, ثابت کرنا ہے.
آپ اپنے آپ کو ملا رہی ہیں اہل بیت خاندان سے, آپ ان کی مثالیں دے رہی ہیں جو یزید کے دربار میں پیش ہوئیں. کہاں سے آپ ان کے ساتھ کی ہو گئیں؟ آپ تو ان کے راستے ہی پہ نہیں چلیں کہ کم از کم سچ بولیں. میاں صاحب نے, مریم بی بی نے کہا کہ ہمارا احتساب بہت دفعہ ہوا ہے. ذرا سنیے گا کیا کی انہوں نے, پھر مجھے بتائیں کہ کتنے دفعہ احتساب ہوا میاں صاحب کا. نواز شریف نے جو وار اپنے دل پہ لیے ہیں, جس احتساب کی بھٹی میں سے وہ گزر کے آیا ہے, جس طرح اس نے مردانہ وار شیر دل انسان کی طرح احتساب کا سامنا کیا ہے اور بار بار کیا ہے, بے رحمانہ احتساب کا سامنا کیا ہے, وہ یہ احتساب اور زخم جو ہیں وہ اپنے سینے پہ سجا کر تمغوں کی طرح 2018 میں عوام کے پاس جائے گا. پہلے آپ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ کس احتساب کی بات ہو رہی ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. جب احتساب کا وقت اگر آیا, جس کو ریفر کیا جاتا ہے کہ جنرل مشرف کا دور اور بڑی دشمنی, آپ تو معاہدہ کر کے باہر چلے گئے. پہلے سال بعد ہے تو پہلے سال بعد ہی تو کون سا احتساب؟ ان 7-8 سالوں میں جو باہر گزارے, کسی ایک عدالت یا کوئی احتساب کا کیس جو ہے اس کے بارے میں آپ ذکر کر دیں. واپس جب آئے تو آکے کہا کہ جی یہ تو سارے ٹائم بارڈ ہو گئے, تو ویسے ہی انارو ہو چکا تھا. ٹائم بار ہوئے کیسز واپس اٹھا کے آپ کے حق میں پھر تو ویسے ہی طیارہ سازش کیس اور سپریم کورٹ پہ جو حملہ ہوا تھا 97 کا, اس کا ہیلی کاپٹر کیس ریپیٹ بعد, وہ سارے کا سارا آپ کے حق میں ہو گیا. لہٰذا کوئی احتساب نہیں ہوا. یہ صرف لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کی بات ہے اور لوگوں سے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے یہ الفاظ ہیں, یہ ڈائیلاگ سیاست ہے, پالیٹکس ہے. یہ کون سا احتساب ہے؟ 1997 اس ملک میں میرا تو خیال ہے احتساب ہی نہیں ہوا کسی کا. نہیں ہوا, واقعی نہیں ہوا. 1997 میں جو سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا کاشف عباسی صاحب, اس کیس کا کیا فیصلہ ہو گیا تھا؟ کوئی ڈیسیژن فائنل ہو گیا تھا؟ چند لوگ ہٹے تھے, چند لوگوں کے بارے میں پابندیاں لگی تھی, پابندیاں, لیکن پورا فیصلہ اس کا نہیں آیا تھا. میرے خیال میں اس کے بعد آتا ہوں آپ کے پاس. اسلام آباد کے ایس پی کو ایک انویسٹیگیشن کی گئی تھی جس کے بعد یہ معاہدہ کر کے چلے گا, اور وہ پینڈنگ ہی ان کے حوالے سے پینڈنگ پڑی آتی رہی. فواد چودھری صاحب وکیل بھی ہیں اچھے, سپریم کورٹ سے ذرا وہ ریکارڈ نکال کے دکھائیں تو صحیح قوم کو کہ اس کیس میں کون کون ملزمان تھے اور ان پہ کوئی احتساب یا فیصلہ ہوا سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے کے حوالے سے, ساری چیزیں. تو احتساب میرا نہیں خیال کہ ابھی تک کسی کا بھی ہوا یہاں. اس ملک میں احتساب آج تک نہیں ہوا. جی فواد چودھری صاحب. میں صرف وہ ارشد شریف صاحب ان کی سزا, ان کا جو ہے وہ فیصلہ ہوا یا نہیں ہوا, تو وہ میں بتا رہا تھا کہ غلام عباس صاحب تھے سیالکوٹ سے, پیپلز پارٹی کے رہنما. انہوں نے وہ کیس دائر کیا تھا 1988 میں 6 ارب روپے کے. آپ کو یاد ہوگا کہ جوہر ٹاؤن میں اور وابڈا ٹاؤن میں یہ جو پلاٹس تھے وہ نواز شریف صاحب نے بانٹے تھے, اور وہ پلاٹس کا کیس تھا جس کے بعد معاملہ سیریس ہوا سجاد علی شاہ میں اور نواز شریف صاحب میں, اور وہ کیس اب تک پینڈنگ پڑا ہوا ہے. وہ 6 ارب روپے کے اس 1988 میں پلاٹ, اور وہ کیسز جو 1999 میں بنے تھے وہ تو 2000 میں بند کر دیے گئے تھے. اچھا نہیں, جہاں تک میری خبر ہے, آئی ہیو دی ہول فائل. مجھے یاد ہے نیب کی فائلیں ہوتی تھی, پیپلز پارٹی کی بھی اور پی ایم ایل این کی بھی, وہ فائلیں اسی طرح پڑی ہوئی تھی. یہ ہوا کہ جب کنگ عبداللہ کی انٹرونشن ہوئی تو اس وقت 2 طرح کے معاملے تھے. ایک وہ کیسز تھے جو ڈیسائیڈ ہو گئے, جیسے وہ طیارہ سازش کیس تھا, اور باقی کیس تھے جو پینڈنگ تھے, جیسے حدیبیہ کا کیس تھا. تو فیصلہ یہ ہوا کہ جن میں سزا ہو گئی ہے ان میں پریزیڈنٹ آف پاکستان پارڈن کر دیں گے, اور جو پینڈنگ ہے وہ سائنا ڈائے ان کو ایڈجرن کر دیا جائے گا, یعنی وہ دوبارہ کیس جو ہے وہ واپس لے لیے جائیں گے. سو حدیبیہ واز ون آف دوز کیسز جو اس وقت جو ہے وہ پھر کورٹ سے واپس لے لیا. ایک تو میں دکھانا چاہوں گا, I would like to see کہ جو سلوٹ کیا گیا پولیس کی طرف سے مریم بی بی کو, اس سے پہلے حسین نواز صاحب جب اپیئر ہوئے تو پولیس جو ادھر موجود تھا, ماہین فاطمہ کو کرنا چاہیے تھا. جو پولیس اہلکار پہلے موجود تھے انہوں نے بھی حسین نواز صاحب کو بھی کیا. یہ کس قانون کے تحت ہو رہا ہے ارشد؟ کیا کر رہے ہیں یہ؟ میرے خیال سے یہ پولیس ڈزنٹ نو. یہ جو ایک ذہنیت ہے نا کہ ٹھیک ہے جی یہ حکمران ہے اور ہم نے چاہے وہ کرپشن کریں جو مرضی کریں ہم نے ان کے آگے جھکنا ہے, سلوٹ کرنا ہے. اور میرے خیال جو اسلام آباد پولیس میں جو ٹریننگ اکیڈمی ہے جہاں سے یہ گریجویٹ کر کے آ رہے ہیں انہیں بتانا چاہیے کہ آپ کے یونیفارم جب آپ پہنتے ہیں وہ ریاست پاکستان کا یونیفارم ہے, وہ کسی ایک حکومت کے آگے آپ کو یہ یونیفارم پہننے کا اختیار اس ملک کے صدر اور وزیر اعظم کو بھی نہیں ہے, یہ ریاست کا. یہ تو ایک مثال نہیں ہے, آپ یہ پورے کا پورا
بریگیڈ دیکھ لیں جو ہر روز ٹی وی پہ ہوتا ہے, پریس کانفرنس کی صورت میں دھمکیاں دی جاتی ہیں, اور میں ابھی تک حیران ہوں, خیر مجھے کہنا نہیں چاہیے, کیس ویسے سب جڈس ہے, کیا یہ تو ان کے جو بیانات ہیں وہ توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتے؟ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی صبر کا اس وقت مظاہرہ کیا ہوا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ جب توہین عدالت کا معاملہ اٹھا دیا جائے پھر یہ کہیں کہ دیکھو جی ہمیں دیوار سے لگانے کے لیے ایک اور نیا مقدمہ کھول دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑے صبر کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کورٹس کی طرف سے, ورنہ جو روز بیان بازی ہوتی ہے ان کے ذرا الفاظ آپ کہیں کلپنگ چلا دیں اور دیکھیں کہ ہر روز بیانات ہیں وہ پکے توہین عدالت کے بیانات ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا, مجھے بریک کے بعد بتائیے گا, کہ اس وقت سے خوف کھاؤ جب وزیراعظم سینے کے راز عوام میں لے جائے گا. وہ کون سے راز ہیں اور کس کو خوف کھانا چاہیے؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے. اگر ہم پہلے سنا دیں اس چیز کو تاکہ بریک کے بعد میں سیدھا اس کا جواب لے لوں ساروں سے, کہ کون سا ادارہ ہے جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ خوف کھاؤ؟ کیا یہ بات فوج کے لیے کی جا رہی ہے؟ میرا تو خیال ہے یہ پالیٹکس ہوتی ہے پاکستان میں, تھوڑی سی پوشنگ شبنگ کہیں نہ کہیں. عدالتوں کو کی جا رہی ہے, کیونکہ عدالتوں کا نام لے کے بھی کہا جا رہا ہے کہ عدالت کے ذریعے یہ کام ہمارے خلاف کرے. طلال چودھری صاحب نے بھی کہا, اور افتخار چودھری کے بیٹے کے لیے قانون کچھ اور, یہ بات بھی اسحاق ڈار صاحب نے کی. سارے کہتے ہیں, تو سنیے گا کیا بات ہوئی. اس دن سے خوف کھاؤ جب نواز شریف اپنی کہانی عوام کے پاس لے کے جائے گا. اس کو اس نہج پہ مت لے کر جاؤ. بریک میں پہلے بھی اس پہ ہم بات کر چکے, لیکن میرے لیے اس لیے کہ کیا ساز ہے کہ واقعی کچھ ہے. بریک واپس. ویلکم بیک ناظرین. اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک پر جائیں, اجاز الحق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اجاز الحق صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کاشف صاحب سر, آج آپ کی طرف سے بھی ایک جواب آیا جو کربانی صاحب نے بات کی, تو ہم نے کہا ذرا تھوڑا سا ریکارڈ سیدھا کرا لیں آپ سے. یہ جو میاں صاحب کہتے ہیں ہماری ساری کو میاں لی گئی تھی, نیشنلائز کر لی گئی تھی فیکٹریاں, وہ واپس کر دی گئی تھی سر. یہ کیسا, یہ تو تاریخ کا حصہ ہے, کوئی نئی بات تو نہیں ہے جو کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. مطلب اگر جب نیشنلائز ہوئی تھی تمام فیکٹریز, تو اس کے بعد سب سے پہلی جو ڈی نیشنلائز ہوئی تھی اس کو واپس پرائیویٹائز کیا گیا تھا. پرائیویٹائز تو نہیں کیا تھا, اس کو واپس اپنے مالکان کو دیا گیا تھا. اس میں اتفاق فاؤنڈری سب سے سر فہرست تھی. کوئی اور دی گئی تھی سر؟ میں نے تو سنا ایک یا دو ہی واپس کی گئی تھی سر. نہیں دی گئی تھی, بلکہ اس میں آپ کو یہی بات بتا دوں کہ پیکو جو تھی, جس کا نام پہلے پیکو ہوا کرتا تھا, وہ ہمارے بڑے قریبی عزیز تھے. بلکہ میری امی کے خالہ زاد, والد کے خالہ زاد بھائی تھے, جو جن کی وہ تھی میاں وحید صاحب, ان کے داماد تھے جو MNA بھی رہ چکے, ایمبیسڈر رہے اٹلی میں, جرمنی میں, آپ نے سنا ہوگا ان کا نام. ان کی تھی, ان کے سسر کی تھی وہ, اور انہوں نے بڑا زور لگایا جنرل صاحب کے آگے. انہوں نے کہا یار یہ تمہاری رشتہ داری کی وجہ سے میں جو ہے نا وہ یہ آڑ میں آیا تھا کہ اپنے رشتہ داروں کی جو ہے انہوں نے واپس کی. تو پیکو آپ دیکھ لیں کہ نیشنلائز رہی اور آخر تک وہ نیشنلائز رہی, لیکن یہ سب سے پہلے جو ہے وہ اتفاق فاؤنڈری واپس کی گئی جب 1978 میں ملاقات ہوئی. اور آخر میں پھر ریکارڈ کی درستگی کے لیے کیا جب یہ واپس کی گئی تو ان کو کمپنسیٹ کیا گیا تھا اس کے لیے؟ یہ مجھے اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے, بلکہ اتنا مجھے معلوم ہے غلام اسحاق صاحب جو ہے وہ بڑے اس بارے میں اڑے ہوئے تھے اور نہیں مان رہے تھے. لیکن اب انہوں نے کیا کمپنسیٹ کیا, کوئی لون کے حوالے سے یا کچھ اور طریقے سے, یہ مجھے معلوم نہیں. آپ نہیں جانتا کہ لائبلٹیز اس کی ختم کی گئی تھی یا نہیں؟ نہیں, مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے. صحیح بات جو ہے وہ بالکل مجھے علم نہیں ہے اس بارے میں. بالکل ٹھیک سر, میں انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. بہت شکریہ اجاز الحق صاحب. وہ کہتے ہیں کہ پہلی فیکٹری جو واپس کی گئی تھی, بات چھوڑ پڑتا جی نیشنلائز پالیسی کے تحت کی گئی تھی, پہلی ان کی واپس کی گئی تھی. اور میرے خیال جو رحمان ملک صاحب کی رپورٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اتنے ملین روپے اتفاق فاؤنڈری کو ضیاء الحق صاحب نے واپس بھی کیے, کمپنسیشن کے ساتھ واپس. the only factory جو کمپنسیشن کے ساتھ فواد چودھری صاحب واپس ہوئی تھی. دیکھیں اسی کے ساتھ تو پھر آگے کاروبار شروع ہوا نا. کہتے ہیں نا کہ سب کچھ نیشنلائز ہوا, اس کے بعد جو کاروبار جو اب ٹریل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, اگر وہ سب کچھ ختم تھا اور وہ زیرو سے سٹارٹ کرنا تھا, کیسے سٹارٹ ہوتا؟ کمپنسیشن ہوئی تو وہاں سے آگے شروع ہوا. ایٹ لیسٹ سٹارٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ سٹارٹ چلے یہاں سے لیا گیا. یہ پھر بعد کا ٹریل ہے جو کہ دیا نہیں جا رہا, مگر سٹارٹ جو ہے اس کے بغیر زیرو سے تو نہیں ہوتا. جی فواد چودھری صاحب, سو فرسٹ ڈی نیشنلائز یہاں جو واپس دی گئی. جی آپ کی طرف سے کہ آج PMLN کو ہم میں سے کسی نے بھی ہیپی برتھ ڈے نہیں کہا.
اور بڑی زیادتی والی بات ہے. آج 5 جولائی ہے اور آج تم PMLN کا آج آپ سمجھیں کہ پیدائش کا معاملہ شروع ہوا تھا تو اس پہ تو ان کے ہیپی برتھ ڈے کہنا چاہیے. اب تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہے ماشاءاللہ پاکستان کی. کون سی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہے معاف کیجئے گا؟ اس کو اب کہہ رہے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو آج پیدا ہوئے تھے 5 جولائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو پیدائش پاکستان مسلم لیگ نواز یعنی اسٹیبلشمنٹ کی گول. لیکن آج تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے نا بھائی, یہ تو ماننی پڑے گی بات. اسی وجہ سے لڑائی ہے کدھر کھڑے؟ وہ تو میں نے آپ کو سنایا تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم چلے گئے پبلک میں تو پھر پتہ لگ جائے گا آپ کو. وہ پتہ نہیں کون سی سازشوں کی بات کر رہے ہیں, کون سی اسٹیبلشمنٹ سازش کر رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں سیٹلمنٹ کا یہ مارشل صاحب ذکر کر رہے ہیں. کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ سیٹلمنٹ ہوئی ہے؟ آپ اپنے پروگرام کے پہلے سوال پر چلے گئے کہ سازشیں ہوتی رہیں. وہ ثابت ہو گیا کہ کس کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں. آپ اپنے پروگرام کے پہلے سوال پہ دوبارہ سے پہنچ گئے. لیکن 40 سال میں پچھلی 40 سال میں اسٹیبلشمنٹ نے جتنی سازشیں کی ہیں, اگر کوئی پارٹی اور کوئی لیڈر ان میں شامل رہا ہے تو وہ نواز شریف صاحب ہے اور ان کی پارٹی ہے. اور آپ آج تک دیکھیں اور یہ سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے. 1980 کی دہائی میں جب فائنانس منسٹر کے طور پہ آغاز ہوا سفر کا, اس وقت کے اسٹیشن کمانڈر سے لے کے 2017 تک ریالٹیز ریلیشن شپس وہی کنٹینیو کر رہی ہیں. یہی تو زوم مارے دے رہا ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے. نہیں مجھے پریشانی یہ ہے اور ایون COD سائن ہونے کے بعد بھی ہر سازش میں, چاہے وہ میمو کمیشن کا کیس ہو, چاہے وہ افتخار چودھری صاحب کے ساتھ ساز باز کا کیس ہو, شامل ہر ایک میں شامل الحمدللہ. لیکن بس دیکھیں یہی تو ہم کہتے ہیں کہ آج ہماری جیت ہو گئی. یا اللہ یا رسول ہمارے بھٹوز بے قصور. اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ سر منشن جو تھا قبول کیا ڈیویژن ہائی کورٹ نے ڈسپوز آف ہو گیا, وہ ثابت نہیں. وہ سر پہلے اس کی وجہ ہے نا کاشف رضا صاحبہ صحیح کہہ رہی ہیں نا. زرداری صاحب کو آپ نے کبھی سنا قبول کرتے ہوئے کہ الحمدللہ سر منشن میرا ہے؟ یہی تو پرابلم. انہوں نے تو کبھی نہیں کہا. اور دوسری بات ہم یہ بھی نہ بھولیں کہ اس کی ابتدا BMW کیس میں پوری سماعت ہوئی, بلیک پرنس کیس میں پورا احتساب ہوا, دیکھیں BMW میں پورا اور پورے احتساب میں اوریجنل کاغذ غائب ہو جاتے ہیں سر, ایک دم فوٹو کاپیاں رہ جاتی ہیں پیچھے. پر ایک چیز ہم نہ بھولیں کہ آگ لگ جاتی ہے. وہ آگ تو لگتی ہے نا, وہ تو ہر بلڈنگ کو آگ لگ جاتی ہے جس میں ریکارڈ پڑا ہوتا ہے. یہ جو سازش یا سیاست جو آپ کہتے ہیں کہ جی فوج کا حصہ کیسے بن گئی, یہ پولیٹیکل ونگ ISI میں کس نے بنایا تھا, اس کو نہ بھولیں, اس کو پلیز نہ بھولیں. تو یکدم یہ نہ کہہ دیں کہ ہمارا کوئی اور ساری حکومتیں اس کو چلاتی رہیں, کیونکہ انہوں نے اس میں ان کو نظر آتا تھا کہ جی اس میں ہم اس کے بعد وہ جانے دینا سر, نہیں حکومتیں نہیں چلاتے رہے, اس کے بعد کسی میں اتنی اوقات کے ٹارز نہیں تھا کہ اس کو بند کر سکتا. نہیں پاورفل تو وہ ہوگا جب آپ نے ایک فوج کے اندر آپ نے ایک راستہ ایسا دکھا دیا جو فوج کا کام نہیں تھا, آپ نے استعمال کیا, جو آپ استعمال کرتے رہے وہ پاورفل ہوتا ہے. جس طرح آج کل آئی ٹی کو استعمال ہو رہا ہے JIT کے خلاف ان کا ریکارڈ نادرا سے نکالنے کے لیے, یا ایسا استعمال ہو رہی ہے وہ ٹیکنیکل ڈیٹا یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سا گواہ کس کے پاس آرٹیکل 190 کے تحت ISI is part of JIT, so they have all the powers. You can't bug my phones. You cannot bug me unless you have orders from a court. اگر آپ وٹنس یا ملزم کے طور پہ جا رہے ہیں پوری مانیٹرنگ ہوتی ہے. نیشنل سر صرف اور صرف اگر نیشنل اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی ہے, آپ یہ نہیں کہ آرٹیکل 190 کی ساری پاور JIT کے پاس ہیں. کاشف صاحب آرڈر دکھائے نا مجھے جس آرڈر کے تحت یہ کیا گیا ہے, وہ آرڈر پرائم منسٹر نے نہیں دینا. آفٹر 190 آرٹیکل 190 فواد وکیل ہے, پوچھ لے 190 پاورز JIT کے پاس ہے اس وقت. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.